औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो सूरज को मशरक़ से तुलू और मग़रिब पर ग़ुरूब करते हैं। मेरा नाम अजमल ख़ान है और आज मैं जिस टॉपिक को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ वो है रिमांड, हिरासत और पूछ-गुछ। आज मैं अपने इस लेक्चर में इन 3 पॉइंट्स को मैं डिफ़ाइन करूँगा। आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुन लें। इंशाअल्लाह आप सबको फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जो है आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे यकीनी तौर पर मुझे हौसला अफजाई मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 जो है वो ये कहता है कि जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो ये पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उस शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करे। 24 घंटे से ज़्यादा किसी पुलिस ऑफिसर को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो किसी शख्स को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में रखे। अगर 24 घंटे से ज़्यादा किसी शख्स को पुलिस स्टेशन में बग़ैर मजिस्ट्रेट के परमिशन के किसी शख्स को, किसी मुलज़िम को रख लेते हैं तो उसी पुलिस ऑफिसर पर हब्स बेजा का मुकदमा दर्ज हो सकता है। और वही पुलिस ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10 का वायलेशन कर रहा है। तो हर शख्स को ये राइट हासिल है कि वो कानून के दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजारे। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 जो है हर शख्स को ज़िंदगी का और आज़ादी का जो है वो हक दे देता है। तो जब पुलिस ऑफिसर किसी मुलज़िम को गिरफ्तार करता है और वो 24 घंटे तक पुलिस की तहवील में होता है और फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद इसको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पुलिस को मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत होती है, तो वो मजिस्ट्रेट से इस्तदा करते हैं कि हमें इस मुलज़िम को हमारे तहवील में दी जाए ताकि हम इससे मज़ीद जो है वो तफ्तीश कर सके, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो अगर मजिस्ट्रेट जो है इस मुलज़िम को पुलिस की तहवील में दे देता है तो इसको जो है वो पुलिस रिमांड कहते हैं। अभी यहाँ पर मजिस्ट्रेट के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है और वो ये है कि वो सारे हक़ाइक़ को देखे, ठोस हक़ाइक़ देखे कि क्या इस बात की ज़रूरत है कि इस मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश की जाए या नहीं है। अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी मुलज़िम को मजिस्ट्रेट के सामने इक़बाल जुर्म के लिए लेकर आता है तो इसी दौरान और वो मजिस्ट्रेट के सामने इक़बाल जुर्म से इनकार कर देता है तो ये मजिस्ट्रेट की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको पुलिस रिमांड में देने की बजाय उनको जेल कस्टडी कर दिया जाए, उनको जेल भेजा जाए। तो मजिस्ट्रेट को भी चाहिए कि वो सारे जो हक़ाइक़ हैं और जो सॉलिड प्रूफ्स हैं, जो ठोस सबूत हैं, उनकी बुनियाद पर जो है किसी को पुलिस की तहवील में दिया जाए रिमांड के लिए, अदरवाइज उनको जेल भेज दिया जाए। इसके अलावा जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के डोमेन में ये है कि वो 15 दिन तक जो है रिमांड जो है ना किसी शख्स को दे सकता है। मतलब है किसी शख्स को 15 दिन के लिए पुलिस की तहवील में वो दे सकता है, लेकिन वो भी 15 दिन एक साथ नहीं बल्कि वक्फे के साथ जो है ना उनको पुलिस की तहवील में रिमांड पर उनको देना है। लेकिन इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत 1 महीने तक जो है मजिस्ट्रेट की पावर है
کہ وہ پولیس ریمانڈ پر کسی شخص کو دے سکتا ہے۔ ابھی کویسچن یہاں پر یہ ریز ہوتا ہے کہ آخر پولیس کو کسی ملزم کی ریمانڈ لینے کی ضرورت کیوں ہے، یا کس وجہ سے وہ ملزم کا ریمانڈ جو ہے نا وہ لے لیتی ہے پولیس۔ وہ اسی وجہ سے کہ جب پولیس نے اسی ملزم کے ذریعے سے ان سے کوئی ریکوری کرنی ہو، مزید ملزمان تک رسائی کرنی ہو، کرائم سین تک جانا ہو، وہاں سے ایویڈنس وغیرہ کلیکٹ کرنے ہو، یا ان سے مزید جو ہے نا تفتیش کرنی ہو، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پولیس کو ملزم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا ریمانڈ لے لے اور ان سے مزید تفتیش جو ہے نا وہ کیا جا سکے، یا قدموں کے نشانات وغیرہ جو کرائم سین پر ہے ان کو بھی ان کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آلریڈی جوڈیشل اس میں کسٹڈی میں ہے، عدالت وہ مطلب آلریڈی جو ہے کسی شخص جو ہے نا وہ جیل میں ہے، اور وہ کسی اور جو ہے وہی ملزم جو جیل میں ہے وہ کسی اور جرم میں مطلوب ہو، تو ایسی صورت میں پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ڈائریکٹلی وہ ان کو جیل سے لینا چاہیے یا کوئی اور طریقہ ہے اس کے لیے؟ تو اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ جیل سے نہیں لے سکتی پولیس۔ ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پولیس نے جو ہے مجسٹریٹس کو اپلیکیشن لکھنی ہے، وہاں سے انہوں نے پرمیشن لینی ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کو اسی اپلیکیشن کیا انہوں نے جو آرڈر کیا مجسٹریٹ نے ان کی کاپی ان کو بھیجنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر مجسٹریٹ جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے تو آپ نے وہاں سے پھر وہ جیل کسٹڈی سے اسی ملزم کو جو ہے وہ پولیس لے سکتی ہے اور ان سے اپنی تفتیش جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ریمانڈ کے اقسام کے بارے میں جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں کہ ریمانڈ کے ٹوٹل کتنے اقسام ہیں۔ تو ایک کو جو ہے پولیس ریمانڈ کہتے ہیں، ایک کو عدالتی ریمانڈ کہتے ہیں، اور ایک کو راہداری ریمانڈ کہتے ہیں۔ پولیس ریمانڈ کے بارے میں تو میں نے آپ کو آلریڈی ڈسکس کر دیا، اور عدالتی ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پولیس کسی ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے تو پھر مجسٹریٹ اگر ان کو پولیس ریمانڈ میں دینے کی جگہ اگر ان کو جیل کسٹڈی کر دیتا ہے، جیل بھیج دیتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں عدالتی ریمانڈ۔ اس کے علاوہ ایک وہ راہداری ریمانڈ کہتے ہیں۔ راہداری ریمانڈ جو ہے وہ ریمانڈ ہوتا ہے کہ جب بھی پولیس جو ہے کسی شخص کو گرفتار کر لیتی ہے، کسی ملزم کو، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، تو وہ مجسٹریٹ سے استدعا کرتی ہے پولیس، اور 1 دن کا اوور ٹائم لیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ راہداری ریمانڈ کہلاتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں حراست کی طرف، ڈیٹینشن کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب بھی پولیس جو ہے نا کسی شخص کو گرفتار کر لیتی ہے اور حوالات میں بند کر لیتی ہے، تو یہ حوالات کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صوبائی حکومت دے دیتی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ہے جب کسی ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے تو پولیس کی پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں کو انفارم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب ملزم کو حوالات کے اندر داخل کرنا ہو تو ان کی خوب تلاشی لینی چاہیے۔ پولیس اسپیشلی پولیس کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے یہ پوائنٹس جو ہے، تاکہ ان کو خوب تلاشی ان کی لے اور پھر اس کے بعد حوالات میں بند کر دے، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچ جائے یا کسی اور کو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پولیس کے لیے جو سینٹری ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو درمیان ایک ڈسٹنس رکھے، اور اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ جو حوالات کی چابی ہے وہ سینٹری کے پاس نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ ڈیوٹی آفیسر کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وکیل ملنے آتا ہے تو جو ملزم ہے ان کو آپ باہر نکال کے ان کے سامنے بٹھا دیا جائے، اور سینٹری کا بھی وہاں پر موجودگی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو حراست کے بارے میں یا حوالات کے بارے میں آپ کو ڈسکس کر دیا۔ ابھی میں پوچھ گچھ کے یا ریکویسٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب تفتیش شروع ہو جاتی ہے کسی ملزم کی تو پولیس آفیسر کو جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ملزم سے کیس کے بارے میں یا انسیڈنٹ کے بارے میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ نکال لے، ان سے ٹیک آؤٹ کر دے، ان سے صحیح انفارمیشن لے لے۔ تو پولیس انویسٹیگیشن افسر کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ کسی گواہ کا اسٹیٹمنٹ لیتا ہے تو اسی دوران جو ہے نا سیکشن 161 سے کسی کا گواہ کا اسٹیٹمنٹ لیتا ہے تو اسی دوران بھی ان کو پولائٹ ہونا چاہیے۔ ان کا طریقہ کار جو ہے نا ایک مہذبانہ میتھڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ کویشچن کرے، ایک مہذبانہ انداز میں ان سے کویشچن کرے تاکہ جو گواہ ہو تاکہ وہ حقائق جو ہے جو حقیقت ہے وہ بیان کرے۔ ایسا عام طور ہمارے ہاں پولیس کا رویہ جو ہے انتہائی وہ جارحانہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی بھی گواہ
ایک پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، تو ان کو بھی اپنا یہ بیہیویئر جو ہے اس میں اس کو تھوڑا ماڈیفکیشن ہونی چاہیے، اس میں اس کو اپنے رویے کو جو ہے نا تبدیل کرنے چاہیے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان کو صحیح ٹریننگ دی جائے اور ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو پولیس میں بھرتی کی جائے، کیونکہ عام طور پر اگر ان کو کسی لا کے بارے میں کوئی صحیح طریقے سے انفارمیشن نہ ہو، کوئی معلومات ان کی اچھی نہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے جو ملزم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایکویٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایکویٹل کا ریشو ہے وہ باقی ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. مطلب اگر 100 لوگوں کو کسی جرم میں گرفتار کیے جاتے ہیں تو 10 لوگوں کو سزا ہوتی ہے، 90 لوگ جو ہے وہ ایکویٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم پاکستان کا مقابلہ کسی اور ممالک سے کر لیں تو ہمارے ہاں ایکویٹل کا ریشو جو ہے نا بہت کم ہے. اس میں مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے. تو آج کے لیے میں نے آپ کو 3 ٹاپک میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے، ریمانڈ کے بارے میں، میرے حراست کے بارے میں، اور ساتھ ہی جو ہے پوچھ گچھ کے بارے میں. یہ تھوڑی میں نے آپ کو یہ پوائنٹ ڈسکس کیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ان سے فائدہ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ.